खुदा यसु मसीह नासरी के अलकादर जलाली और कदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यसु मसीह का जिसने मुनासिब जाना कि मैं आपके साथ उसके कलाम की तशरीह और तफसीर बयान कर सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जरमाया टीवी का और पास्टर डॉक्टर इमैनुअल ताहिर का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बख्शी कि मैं जरमाया टीवी के प्लेटफॉर्म से मुकाशफा की किताब की तफसीर आपके साथ शेयर कर सकूं। बेशक ये काम बहुत बड़ा है और मैं खुदावंद के सामने नाचीज़ हकीर सा खादिम हूँ। बेशक ये काम मेरी बसात से तो ज़्यादा है, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी रही और उसकी तरफ से इल्म व मारिफत मिलती रही, तो मैं इस किताब को बाआसन तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दुआओं में मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपकी तालीम के लिए अपने आप को हर तरह से आपके सामने पेश करता रहूंगा। खुदावंद का शुक्र हो एक बार फिर कि उसने ये वक्त बख्शा कि हम सब मिलकर मुकाशफा की किताब पर गौर व होश कर सकें। आइए एक दफ़ा अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें ताकि खुदाए पाकरू आए और वो हमारी मदद करे ताकि हम इस किताब को समझ सकें। खुदाए कदूस व बरहक, तू जो अव्वल और आखिर है, तू जो इब्तिदा और इंतहा है, तू जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, रब्बुल अफ़वाज है, तू कदीमुल अयाम है, तू अल गफ़ूर है, तू अल रहीम है, तू अल मसीह है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें तूने हमें अपने कदमों में आने का फजल बख्शा ताकि हम तेरे कलाम पर गौर व होश कर सकें। बेशक तेरा कलाम कदमों के लिए चिराग, राहों के लिए रोशनी है। इसकी तशरीह नूर बख्शती और अक्लमंद बनाती है। तो फजल बख्शते कि जब हम इसकी तशरीह और तफसीर करते हैं तो ये हमें नूर बख्शे और अक्लमंद बनाए। खुदावंद सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं, चाहते हैं सब प्रॉपर चलते रहे और किसी तरह की कोई मुश्किल, कोई परेशानी खड़ी ना होने पाए। हम यीशु के नाम में शरारत की रूहानी फ़ौजों को जो मुकाशफा की किताब की तशरीह और तफसीर के ख़िलाफ़ हैं, हम उन्हें यीशु के नाम में डांटते और दूर कर देते हैं। चाहते हैं कि ऐ खुदावंद ये तशरीह हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हो। ऐ खुदा तू बड़ी मदद कर, बड़ा साथ दे। शुक्रगुजारी हो तूने हमारी ये दुआ सुन ली, यीशु के नाम में, आमीन। मैं आप सबको ओपन गेट्स के इस खूबसूरत शो में खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं मुकाशफा की किताब। मुकाशफा की किताब, जिसको बाइबल मुकद्दस की मुश्किल तरीन किताबों में से समझा जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि ये किताब बहुत भारी है, और मैंने ख़ुद इस बात का तजुर्बा किया है कि दुश्मन इब्लीस इसको समझने में, इसको पढ़ने में मुखालिफत खड़ी करता है। क्यों? इसलिए कि इस किताब के सबब से हम ये जानना शुरू कर देते हैं कि हमारी मंजिल क्या है और इब्लीस की मंजिल क्या होगी। और इब्लीस कभी नहीं चाहता कि हम उसकी चालाकियों से, उसकी मक्कारियों से वाकिफ़ होकर अपने आप को यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालें। मुकाशफा की किताब के कुल 22 अबवाब और 404 आयात हैं। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब है। इन दोनों किताबों में बहुत सारी रिसेंबलिंग्स पाई जाती हैं और हम आने वाले दिनों में उन रिसेंबलिंग्स को भी पढ़ेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम रिसेंबलिंग्स को देखेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम मुकाशफा की किताब का तारुफ देखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि मुकाशफा की किताब दरअसल है क्या। मैं जब इस किताब के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा। वो कहते हैं जी कि माजी के स्कॉलर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे ताकि किसी के जज्बात हर्ट ना हो। मैंने कुछ स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा जिनका हमारी क्रिश्चियन किंगडम में बड़ा नाम है। उनका ये मानना है कि जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिल घबराता है। और कईयों का तो ये कहना है कि मुकाशफा की किताब जो है ना, इसको बाइबल मुकद्दस में होना ही नहीं चाहिए था, इसको न्यू टेस्टामेंट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये समझ से बालातर है और इसको समझना ही मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा
کہ میں جس چرچ کا پاسبان ہوں اس چرچ میں بچوں نے بھی اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ سارے زندہ ہیں، سلامت ہیں، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، انہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور یقین مانی آنے والے دنوں میں بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ سو میرے بہن اور بھائیوں، جب تک ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو سنتے نہیں، تب تک تو گھبراہٹ ہوتی رہے گی۔ اس لیے اس شو کا یا اس پروگرام کا آغاز اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بتیروں کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اور بہتوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ مکاشفہ کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپوکلیپسس۔ اس کو ایپوکلیپسس بھی بولتے ہیں، اس کو ایپوکلیپسی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے انکشاف کرنا، بھید کو ظاہر کرنا، راز افشا کرنا۔ انگلش میں اس کے لیے ورڈ ریویلیشن استعمال ہوا ہے، عبرانی میں اس کے لیے ورڈ گالا استعمال ہوا ہے، لیٹن میں اس کو ریویلو کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ یہ جو سارے میں نے لفظ استعمال کیے، یہ اس لیے نہیں استعمال کیے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے زیادہ آتا ہے یا میرے پاس بہت علم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ گریک میں نیو ٹیسٹامنٹ لکھا گیا، اور عبرانی میں اولڈ ٹیسٹامنٹ لکھا گیا، اور انگلش جو ہے یہ ہم سب کو بڑا اچھا لگتا ہے انگلش میں بات کرنا۔ ابھی بھی میں بہت ساری انگریزی بول رہا ہوں بیچ میں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر میں گلاس کہوں تو یہ بھی انگریزی میں ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ گلاس کو اردو میں یا پنجابی میں کیا کہتے ہیں۔ اور لیٹن کا ورڈ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ جو ہمارے کیتھولک بہن بھائی ہیں، ان کے پاس جو بائبل مقدس کا ترجمہ ہے وہ لاطینی زبان میں بھی ہے، اس لیے لیٹن جو ہے اس میں ریویلیشن کو ریویلو کہتے ہیں۔ ریویلیشن کا مطلب ہے انکشاف کرنا، پردہ ہٹانا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ میں نے ایک بک میں یہ بھی پڑھا کہ مکاشفہ جس طرح سے ایک دلہا نکاح کے ٹائم پہ اپنی دلہن کی ویل ہٹاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے مکاشفہ، کسی چیز سے ویل کو ہٹانا، پردہ ہٹانا، ظاہر کر دینا، یہ مکاشفہ کہلاتا ہے۔ جو اگلا کویسچن اس ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھا کس نے، اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کتاب کا آتھر کون ہے؟ تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا ہوگا کہ اس کا مصنف جو ہے وہ یوحنا ہے۔ بے شک اس کتاب کو لکھنے والا یوحنا ہی ہے، لیکن اس کتاب کا جو اوریجنل مصنف ہے وہ خدا خود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی جو پہلی آیت ہے، اگر آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے ہوا، خدا کی طرف سے اس لیے ہوا۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، لیکن اس کو دینے والا خدا ہے۔ گویا یہ خدا کے ذہن کی پیداوار ہے، یہ خدا کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو اس طرح کے فریزز، اس طرح کے فکرے، اس طرح کے لفظ بہت زیادہ بائبل مقدس میں آئے ہیں۔ خدا نے کہا لکھ، خدا نے فرمایا، خدا نے کہا اس کو کتاب میں لکھ دے، خدا نے کہا اس کو لکھ دے اور محفوظ کر دے۔ اس طرح کہ جو الفاظ ہیں بائبل مقدس میں قریباً 3800 مرتبہ آئے ہیں، اور بائبل مقدس جو ہے ہم اس کو الہامی مانتے ہیں، بلکہ مانتے نہیں، بائبل مقدس ایک الہامی کتاب ہے جو خدا کے دم سے لکھی گئی، خدا کی روح کی تحریک سے لکھی گئی۔ اگر آپ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ میں پوری آیت نہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا، کہ اگر میں آیتیں پڑھنا شروع کروں گا تو پھر ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جائے گا اور میں اپنے ٹارگٹ پر پورا نہیں اتر سکوں گا۔ آیت کا جو لب لباب ہے پہلا پطرس پہلا باب 21ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی خدا کی طرف سے بولتے تھے، اور خدا کی حیثیت اور لکھنے والے کی حیثیت اور ہے، لکھوانے والے کی حیثیت اور۔ میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ پرانے وقتوں میں یوں ہوتا تھا کہ بڑے بوڑھے جو تھے انہیں چونکہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اپنے پڑھے لکھے پوتے پوتیوں سے، یا جو ان کے گھر میں کوئی جوان بندہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا تھا تو اس کو وہ بلاتے تھے اور اسے خط لکھواتے تھے
کہ تو میرے ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ठाक हाँ पुत्र, अपना ख्याल रखी। मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो ख़त पोते या पोती ने लिखा है, ये ख़त उस लिखवाने वाले का है या लिखने वाले का है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये ख़त लिखने वाले का नहीं है, ये ख़त लिखवाने वाले का है। इसी तरह से खुदा बोलता रहा और नबी उसको लिखते रहे, और बनी किताब मुक़द्दस या बाइबल मुक़द्दस। तो इस तरह से ये बाइबल मुक़द्दस या बाइबल मुक़द्दस की किताबें सहाइफुल अंबिया ये नबियों के नहीं हैं, बेशक इनको नबियों के नामों से मंसूब किया जाता है, ये नबियों के नहीं हैं, ये खुदा के हैं, चूँकि खुदा के ज़हन से निकले हैं, खुदा के अंदर से निकले हैं। और दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफा पैदाइश से लेके मुकाशिफा तक, हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, खुदा ने उसको लिखवाया है और खुदा ने उसे लिखने की तहरीक बख्शी है। और जब खुदा ने इसको लिखने की तहरीक बख्शी है तो हम फिर इसको किसी भी इंसान के साथ मंसूब नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये फलां शख्स की किताब है। किताबें बेशक, मैं बार बार कहूँगा, किताबें बेशक इंसानों के नामों से मंसूब की जाती हैं, लेकिन ये किताबें इंसानों की नहीं हैं, खुदा की हैं, क्योंकि पीछे ज़हन खुदा का है, पीछे सोच खुदा की है, खुदा ने लिखने की इजाज़त दी। अब कहेंगे अब ये कौन सी सोच हुई कि नूह ने शराब पी और वो अपने डेरे में बरहना हो गया, ये कौन सी बात है? जी हाँ, ये भी खुदा ही की बात है। खुदा ने लिखने की इजाज़त दी, खुदा ने लिखने वाले को कहा कि ये वाक़या भी तू लिख दे, ताकि आने वालों के लिए ये तरबियत का सबब बने, आने वालों को इससे तरबियत मिले कि ऐसा नहीं करना। और कोई कह सकता है जी ये कैसे हो सकता है कि खुदा ने अब्राहम के बारे में लिखवा दिया कि उसने अपनी बीवी को बहन कहा, ये कौन सी इल्हामी बात है? जी हाँ, ये भी इल्हामी है। खुदा ने ये बता दिया कि अब्राहम भी आदम की नस्ल से है और वो भी कमज़ोर है। खुदा ने सारी बातें लिखने की इजाज़त दी, नबी खुदा की तरफ से लिखते रहे, किसी ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, खुदा की तरफ से लिखते रहे। मेरे बहनों और भाइयों, किताब मुक़द्दस का हकीकी मुसन्निफ, किताब मुक़द्दस का हकीकी ऑथर जो है वो खुदा ताला खुद है, यहोवा खुद है। उसने पाक रूह की तहरीक से लिखवाया, उसने पाक रूह को लिखने वालों के साथ किया ताकि वो लिखें। गोया मुकाशफा की किताब का मुसन्नफ, मुकाशफा की किताब का लिखने वाला ये बेशक यूहन्ना ही है, लेकिन इसको लिखवाने वाला खुदा खुद है। मैं एक आयत आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम उसको देखें, उसको पढ़ें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हर एक सहीफ़ा, बाइबल मुक़द्दस की लिखी हुई हर किताब ये खुदा के इल्हाम से है, इसके लफ्ज़ खुदा के इल्हाम से है। अब कोई कह सकता है कि हम तो वर्बल इल्हाम को नहीं मानते, हम तो इसको नहीं मानते। आप देखिए, मेरे मानने ही आपके मानने से तो कुछ नहीं होता। अब हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, खुदा कमज़ोर लफ्ज़ लिखने की इजाज़त कैसे दे सकता है कि जी ये लफ्ज़ कमज़ोर लिखा गया? सॉरी माय डियर्स, अगर हम कहते हैं कि बाइबल का ये लफ्ज़ कमज़ोर लिखा गया है तो उसका मतलब है हम बाइबल की सेहत पे हरफ उठाते हैं। बाइबल की सेहत पे हरफ नहीं उठाया जा सकता। हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, तो गोया बाइबल मुक़द्दस के अल्फाज भी खुदा ने ही इजाज़त दी तो लिखे गए। अब ये सब कुछ लिखा गया, क्यों लिखा गया? यहाँ पर लिखा है ताकि हम तालीम पाएँ, ताकि इल्ज़ाम लगे, इस्लाह हो और रास्तबाजी में तरबियत हो। यहाँ पे 4 बातें हैं अभी तक। कलाम मुक़द्दस क्यों लिखवाया गया?
تاکہ ہمیں تعلیم ملے. اور جب تعلیم ملے تو یہ الزام بھی لگائے. کئی دفعہ کلام سنایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں لو جی ساڈے تے الزام لگاتا. ہم کون ہوتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں الزام لگانے والے؟ ذرا آپ سوچئے, خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الزام لگاتا ہے. یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں, میں یہاں پہ غلط ہوں. خداوند کے کلام نے کسی کو نہیں چھوڑا, اس نے بتا دیا کہ کون کہاں پر غلط ہے. جب الزام لگتا ہے نا تو نیکسٹ کام جو بائبل مقدس کرتی ہے یا کتاب مقدس کرتی ہے وہ ہے اصلاح کرنا. اصلاح کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ راستہ بازی میں تربیت ہو. جب راستہ بازی میں تربیت ہو جاتی ہے تو پھر مرد خدا کامل بن جاتا ہے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے بہن اور بھائیوں, مکاشفہ کی کتاب پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علم پیش کیا جائے. مکاشفہ کی کتاب پڑھانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمیں بڑا آتا ہے. جرمایا ٹی وی کے سیٹ سے بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے. گو یہ مقصد بھی ہے, لیکن یہ ثانوی ہے. اولین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تعلیم دے, ہم پر الزام لگائے, ہماری اصلاح کرے, راست بازی میں ہم تربیت پائیں اور پھر کامل ہوں اور خداوند کے نیک کاموں کے لیے بالکل تیار ہو جائیں. یہ مقصد ہے اس کا. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی, اس کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر ایپیسوڈ جو ہے وہ میری اور آپ کی تربیت کرے گا. ہر ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے بہت کچھ خداوند کے کلام میں سے. اور عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت پوری ہوگی. وہ بھلا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا کہ خداوند کا کلام زندہ, مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے, پھر یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ان ایپیسوڈز کے دوران آپ کو بہت دفعہ ایسا لگے گا کہ آپ کی ہڈیوں میں جھنجھناہٹ ہو رہی ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کے گودے میں سنسناہٹ ہو رہی ہے. گودے کو میں ذرا وضاحت کر دوں, کئی دفعہ ہم گودے کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو سائنٹیفیکلی میں جس گودے کی تشریح کرنا چاہوں گا وہ لکھا ہے وہ گودے میں سے گزر جاتا ہے. ایک خاص گودا ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کون سا گودا ہے؟ اوکے, 30 سیکنڈ کا پاز ہے. آپ نے اپنی کاپی پہ اس گودے کا نام لکھ دینا ہے. اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو 100 نمبر دے دینے. اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو 0 دے دینا ہے. چلیے, یقیناً آپ نے لکھا ہوگا کچھ نہ کچھ. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ذہن میں کیا ہے. وہ گودا آپ کی سپائن میں پائے جانے والی سپائنل کارڈ ہے. آپ اپنے بیک پہ ہاتھ لگائیں یہاں پہ تو آپ کو ریڑھ کی ہڈی محسوس ہوگی. اس ریڑھ کی ہڈی میں ایک گودا ہوتا ہے, ایک گودا ہوتا ہے. اس گودے کا تعلق ہمارے برین کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا برین جو میسیجنگ کرتا ہے وہ اس گودے میں جاتی ہے, اور پھر گودے میں سے جو میسیجنگ ہے وہ ہمارے ہاتھوں کو پہنچتی ہے, ہماری آنکھوں کو پہنچتی ہے, ہماری ٹانگوں کو, ہمارے جسم کے ہر حصے کو میسیجنگ پہنچتی ہے, اور پھر ہمارا جسم جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے. خداوند کا کلام جو ہے نا آپ کی سپائن کے گودے میں پہنچے گا اور آپ کے نیورو سسٹم کو کنٹرول کرے گا, آپ کی سوچنے, سمجھنے, بولنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرے گا. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے تو یقیناً یہ آپ کو بدل کے رکھ دے گا. میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں اور وہ کلیسیا جو خداوند نے میرے سپرد کی ہے, اور جرمایا ٹی وی کی ساری ٹیم, ہم سب آپ کے لیے پریئر کرتے ہیں کہ یہاں سے جاری ہونے والی تعلیم آپ کے گودے میں پہنچے. میں یسوع ناصری کا خادم ہوتے ہوئے کمینڈ کرتا ہوں کہ ساری ذہنی سوچیں خداوند کے کلام کے تابع ہو جائیں, اور آپ جو سن رہے ہیں یہ کلام آپ کے بند میں سے گزرے, آپ کے گودے میں پہنچے, پھر یہ آپ کے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچے اور پرکھے. آپ کو پتہ ہے آپ کی پوری باڈی کا ہیڈ کوارٹر آپ کا دل ہے, تو خداوند کا کلام جو ہے نا یہ دل میں رہنا چاہتا ہے. ابھی جو آپ کلام سن رہے ہیں نا, اس کو سوچوں میں مت رکھیے, اس کو بند میں بھی نہ رکھیے, اس کو صرف گودے میں بھی نہ رکھیے, اس کو دل میں جانے دیجئے, کیونکہ لکھا ہوا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ اس کلام کو اپنے دل میں جانے دیجئے. مکاشفہ کی اس ایپیسوڈ کو اپنے دل میں جانے دیجئے. اوپن گیٹس کے ہر ایپیسوڈ کی ہر تعلیم کو اپنے دل میں جانے دیجئے. آپ تبدیل ہونے والے ہیں, آپ تبدیل ہونے والے ہیں,
اور یقیناً خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرنے والا ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن سے پہلے میں عربین کر دوں۔ مکاشفہ کا جو مطلب ہے وہ ہے انکشاف کرنا۔ اس کا مصنف خدا خود ہے اور اس کا جو لکھاری ہے وہ یوحنا ہے، جس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کن کو لکھی گئی؟ اس کا جواب بھی پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی مرکوز ہے، لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے۔ یہ لکھا گیا ہے خدا کے بندوں کو، کلیسیاؤں کو، خدا کے بندوں کو لکھا گیا ہے، کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے، تاکہ ان کو وہ باتیں بتائی جائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ جلد ہونا ضرور ہے۔ جلد ہونے سے مراد گریک فریز یہاں پہ ایک استعمال ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا اس کو جلدی کرنا چاہتا ہے، جلدی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں جب بائبل کے ان ادوار پر بات کر رہا تھا کہ وہ باتیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، تو میں نے اس فریز کو بائبل کے پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف، تو مجھے ملا کہ مصیبت کا دور، جو بڑی مصیبتیں آئی ہیں، وہ کبھی بھی زیادہ لمبا نہیں ہوا۔ خدا نے مصیبت کے دور کو ہمیشہ چھوٹا رکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم مکاشفہ کی کتاب میں ایک بڑی مصیبت کا بیان پڑھنے والے ہیں۔ بڑی مصیبت کا بیان، ایسی مصیبت جو نہ دنیا کی ابتدا سے اب تک ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ مصیبت آنے والی ہے جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس مصیبت کے دن بھی تھوڑے ہوں گے اور خداوند اس کو جلدی گزارے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یہاں پہ نا ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً مصیبتیں جب نازل کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنے بندوں کو ضرور بتاتا ہے۔ آموس نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب ہے، اس کی 7ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آموس نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، یقیناً خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کر لے۔ خدا کچھ نہیں کرتا، یہاں پہ بڑا خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس کو تھوڑا زوم بھی کر لیا، بڑا کر لیا میں نے اس کو۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یقیناً خدا کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے ہم بائبل کی طرف لوٹتے ہیں، پیدائش کی کتاب سے شروع کر لیتے ہیں۔ خدا نے آدم کو بنایا، اسے باغ عدن میں رکھا۔ باغ عدن بڑا خوبصورت تھا۔ اس سے پہلے کہ آدم اور حوا گناہ کرتے، خدا نے ان کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ باغ کے سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اسے نہ کھانا، کیونکہ جس دن کھاؤ گے اس دن مر جاؤ گے۔ خدا نے پہلے آگاہ کر دیا تھا، مصیبت کے آنے سے پہلے خدا نے آگاہ کر دیا تھا۔ اب انہوں نے کھا لیا، یہ ان کی مرضی، انہوں نے کھا لیا۔ پھر اب جب کھا لیا تو اس کے بعد خدا نے ایک ایسے کام کے لیے پہلے سے آگاہ کر دیا جو 2000 سال بعد وہ کرنے والا تھا۔ اس نے ان کی نجات کے بارے میں بھی ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت، جس میں خدا ابلیس سے مخاطب ہے، سانپ سے مخاطب ہے کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہزاروں سال پہلے خداوند نے آدم کی حوصلہ افزائی کر دی کہ کوئی آئے گا جو اس کے سر کو کچلے گا۔ اس وقت آدم اور حوا بھی سن رہے تھے۔ پھر گناہ بڑھتا گیا، اتنا گناہ ہو گیا کہ خدا نے کہا کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ خدا آدم کو، انسانوں کو بنانے سے ملول ہوا، اس نے روئے زمین پر نگاہ ڈالی، اسے ایک ہی بندہ ملا جس کا نام نوح تھا۔ اس نے اسے کہا کہ میں زمین کو انسانوں سمیت ہلاک کرنے والا ہوں، تمام جانداروں سمیت ہلاک کرنے والا ہوں، تو اپنے لیے ایک کشتی بنا۔ 120 سال پہلے خدا نے نوح کو بتا دیا کہ میں زمین کو ہلاک کرنے والا ہوں، خدا نے پہلے بتا دیا۔ نوح 120 سال منادی کرتا رہا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کی طرح اس دور کے لوگوں نے بھی
نوح کی کسی بات کو نہیں سنا. 120 سال منادی کرتا رہا اور لوگ اس بزرگ شخص کو پاگل سمجھتے رہے اور اس کی ایک نہ سنی. آخر طوفان آ گیا اور سارے مارے گئے. پھر دور آگے بڑھا. خدا نے ابراہیم کو بلایا کہ تو اپنے باپ اور رشتہ داروں کے گھر کو چھوڑ دے. وہ اپنے ساتھ اپنے بھتیجے لوط کو لے آیا. دونوں کے چرواہوں میں لڑائی ہوتی ہے اور پھر لوط الگ ہو جاتا ہے, ابراہیم الگ ہو جاتا ہے, اور جہاں لوط جاتا ہے وہاں بدی زوروں پر ہے. خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ خدا برباد کرے, خدا کہتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں, کیا میں اسے اپنے بندے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ خدا اسے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا. وہ ابراہیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے والا ہوں. ابراہیم نے شفایت کر کے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن نہ بچ پائے. اسی طرح سے آج بھی ہوتا ہے. نوح کے زمانے میں بھی ہوا کہ نوح نے بڑی کوشش کی بچانے کی, نہ بچے. ابراہیم نے بڑی کوشش کی بچانے کی, نہ بچے. یسوع آیا, اس نے کوشش کی بچانے کی, توڑے سے بچے. اور اب یسوع کے خادمین بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. میں, جرمایہ ٹی وی اور خادمین جو خداوند کی خدمت میں شب و روز پورے دل سے مشغول ہیں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نسل انسانی جہنم سے نکل کر آسمان کی بادشاہی میں چلی جائے. لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یقیناً اب خداوند آئے گا اور ایسوں کو جہنم میں ڈالے گا. شاہ اسور کے حملے سے پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا شاہ اسرائیل کو کہ حملہ ہوگا اور تیرا سارا مال و دولت جو ہے دشمن لے جائیں گے. اسی طرح سے اب یسوع مسیح نے مکاشفہ کے ذریعے سے دوبارہ آگاہ کر دیا. ایک اور ریفرنس ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھوں. یہ بائبل سٹڈی کے سیشنز ہیں, اس میں ریفرنس بھی کھلیں گے ساتھ ساتھ, صرف منہ زبانی تقریر نہیں ہوگی, ریفرنسز بھی کھلیں گے ساتھ اور ہم پڑھتے چلے جائیں گے. پہلا تسلنیکیوں کا خط, اس کا 5واں باب, اس کی 4تھی آیت ہے. لکھا ہے لیکن تم اے بھائیوں کہا گیا ہے. یہاں پہ اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, بھائیوں لکھا ہوا, اور اس کے آگے استفہامیہ ہے. لائن کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے, استفہامیہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا ہے, وہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے. یہ کلیسیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے مکاشفہ کی کتاب کے ذریعے کہ یسوع آنے والا ہے. اور تسلنیکیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جو مسیح کے ماننے والے ہیں وہ تاریکی میں نہیں ہے. تاریکی میں وہ ہوتا ہے جو لا علم ہوتا ہے, لیکن مکاشفہ کی کتاب کے ذریعے اور دوسری پروفیٹک بکس کے ذریعے یہ پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایک بڑی مصیبت ہوگی, یسوع آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. پولس رسول کہتے ہیں کہ تم تاریکی میں نہیں ہو, تم پر وہ دن چور کی طرح نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں جانتے یسوع کب آئے گا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ یسوع کب آئے گا, لیکن یہ پتا ہے کہ یسوع آئے گا اور اس کے آنے کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. یسوع نے نشانیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں, اور مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میرا یسوع جلد آنے والا ہے. اس دوران میں جو سوتے ہوں گے وہ رہ جائیں گے, جو جاگتے ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے. سونے سے مراد یہ ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی, جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہوگا, وہ رہ جائیں گے, اور باقی سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی. اس کتاب کے بارے میں جو سکولرز متفق ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گا. یہ 90 سے لے کے 100 مسیح تک 100 عیسوی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کے لکھنے کا عرصہ تحریر ہے. اس کو شاہ روم دومتیان کے عہد حکومت میں لکھا گیا, اور یہ لکھا کہاں گیا؟ پتمس کے جزیرے میں اس کو لکھا گیا. پتمس کا جزیرہ جو ہے یہ آتش فشاں پہاڑ یہاں پر کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے, اور یہاں پر قیدیوں کو لا کے قید میں رکھا جاتا تھا اور ان سے تانبا نکلوایا جاتا تھا پہاڑوں میں سے, اور وہ کھود کر وہاں سے تانبا نکالتے تھے. یہاں پر ہی یوحنا کو بھی قید کیا گیا, لیکن یوحنا کے لیے جو آسانی تھی وہ یہ تھی, چونکہ وہ بزرگ شخص تھا, اس سے مشقت تو نہیں کروائی جاتی تھی, لیکن اسے وہیں پہ قید رکھا گیا. وہ جزیرے میں چل پھر سکتا تھا اور جزیرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا. میں نے جو اس جزیرے کو ایک اور نام دیا ہے, آپ اس کو پیتمس کہہ سکتے ہیں, لکھا پیتمس ہوا ہے, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا یہ نام کہ اس کو آئس لینڈ آف ہوپ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو آئس لینڈ آف ہوپ,
امید کا جزیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جزیرہ ہے اگر یوحنا کو یہاں پر نہ بھیجا جاتا تو یہ امید بھری کتاب کبھی بھی نہ لکھی جاتی. اب 3-4 باتیں کرنے کے بعد میں اس ایپیسوڈ کو کلوز کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یوحنا کے بارے میں باقی ڈیٹیلز یوحنا کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر مسیحیوں کو یہاں پر قید کیا جاتا تھا. نمبر 1, وہ بت پرستی میں شامل نہیں ہوتے تھے اور بتوں کی قربانیاں نہیں گزرانتے تھے, نہ کھاتے تھے نہ گزرانتے تھے. اور اس طرح سے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی بڑا برا لگتا تھا کیونکہ وہ کاروبار کے لیے جانور بیچتے تھے, مسیحی ان کو نہیں خریدتے تھے, اس لیے کاروبار کا بھی نقصان ہوتا تھا اور ان کے گاڈز کی بھی توہین ہوتی تھی جو اس دور میں پائے جاتے تھے. اور دومتیان نے یہ بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ مجھے خدا مانا جائے, جو اس کو خدا نہیں مانے گا اسے بھی سزا دی جائے گی. سو مسیحی دومتیان کے سامنے بھی اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایک الزام ان پر یہ تھا کہ یہ باغی ہیں. اور پھر تیسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو آدم خور بھی کہا جاتا تھا. بہت سارے رومیوں نے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے نبی کا خون پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اشعیا بانی میں علامتی طور پر مسیحی یسوع مسیح کا گوشت کھاتے ہیں اور علامتی طور پر یسوع کا خون پیتے ہیں. جب وہ سربنی کر رہے ہوتے تھے اور یسوع مسیح کے الفاظ کو دہرا رہے ہوتے تھے کہ لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, اس کو کھاؤ, اور اسی طرح سے یہ میرا خون ہے اسے پیو, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدم خور ہے اور اپنے نبی کا, اپنے لیڈر کا یہ خون پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. یہ الزام لگا کر بھی ان کو قید کیا جاتا تھا. مین جو وجوہات تھیں وہ یہ تھی کہ انہیں منع کیا جاتا تھا کہ تمہیں یسوع کی منادی نہیں کرنی ہے, تمہیں یسوع کا نام لے کر کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے, اور تمہیں دومتیان کو بادشاہ ماننا ہے, تمہیں رومی گاڈز کو ماننا ہے. اگر اس کو نہیں مانو گے تو تم مارے جاؤ گے. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج جو ہم نے سیکھا وہ ہے مکاشفہ کے معنی کیا ہے, اس کا مصنف کون ہے, اس کا لکھاری کون ہے, یہ کن کو لکھا گیا, کب لکھا گیا, لکھنے کا مقصد کیا ہے, وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر لکھا گیا. میں یقین کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, یسوع آنے والا ہے. اگر کسی نے توبہ نہیں کی ہے توبہ کرو, خوشخبری پر ایمان لاؤ, تاکہ جب یسوع آئے تو ہوا میں اڑ کر اس کے ساتھ جا سکو. سو شکریہ اوپن گیٹس کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کے لیے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں آپ سے التماس کرتا رہوں کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے, دیکھتے رہیے اوپن گیٹس آن جرمایا ٹی وی. گاڈ بلیس یو.